रियासती ऐं अवाम विच में हिकिड़ो को मसइलो थियो हुयो जंहिंमें 6 माण्हू क़तल थी विया आहिनि उनखे ऐं शहीद जान मोहम्मद महर जेको सिंध जो हिकिड़ो दिलेर साहब ई हुयो सखर जो साहब ई हुयो उनजो ॿेरा माण्हू क़तल थियो हुनजा वञा जवाबदार गिरफ़्तार न थिया इन ॿिन्हिनि मामलनि ते तव्हांजो मौक़िफ़ छा आहे? शहीद जान मोहम्मद महर मुंहिंजो दोस्त भी हो, भाउ भी हो, बेबाद सिंध जो निडर सहाफ़ी भी हो। मां अव्वल ॾींहं खां उन हवाले सां पंहिंजो वाज़े मौक़िफ़ ॾिनो आहे त शहीद जान मोहम्मद महर जे खून में इंसाफ़ थियणु घुरिजे। जेसि ताईं सखरन वाक़ियो आहे पुलिस जो चवणु इहो आहे, रेंजर्स जो चवणु इहो आहे त जंहिंजे घर असां रेड कई आहे उहे मुजरिम आहिनि, मतलूब आहिनि, उन्हनि जे मथां दहशतगर्दी जा इल्ज़ामात आहिनि ऐं अॼु उन्हनि जे ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज कई वई आहे। लेकिन चाहे उहे स्टेट खे मतलूब आहिनि, चाहे उहे हुकूमत खे मतलूब आहिनि, चाहे उहे रियासत खे मतलूब आहिनि, लेकिन मावराए अदालत क़त्ल जी जमीयत उलमा इस्लाम कंहिं बि क़ीमत ते हिमायत नथी करे सघे। मुजरिम खे अदालत में पेश कयो, जेकॾहिं उहो मुजरिम आहे त उनजो जुर्म अदालत में साबित कयो, अदालत उनखे चाहे फाईअ जी सज़ा ॾे चाहे उम्र कैद जी सज़ा ॾे, लेकिन पुलिस खे, रेंजर्स खे या अहिड़े तरह जे ॿियनि इदारनि खे बराह रास्त गोली हलाइण जी न आईन पाकिस्तान इजाज़त थो ॾे, न शरीयत इजाज़त थी ॾे, न अख़लाक इजाज़त थो ॾे। लिहाज़ा अगरि उहे मुजरिम भी हुया, अगरि उहे मतलूब भी हुया, अगरि उहे घुरबल भी हुया, लेकिन इन क़त्ल खे मां मावराए अदालत क़त्ल थो सम्झां। आला अदालती तहक़ीक़ात थी रही आहे। मां उम्मीद करियां थो त सभु सूरत हाल क़ौम जे साम्हूं वाज़े कई वेंदी। तो प्लान बना रहे हैं, लेकिन ये भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आ रहा है कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म, मौलाना फजल रहमान को सदर और सिंध हुकूमत जो है वो जरदारी के हवाले की जा रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अगर मटियारी के प्रेस क्लब को ये खबर दी है तो मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। मुझ तक अभी तक ये खबर नहीं। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मेरे पार्टी के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब वज़ीर आज़म बन जाएं। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि सिंध की वजारत उलिया की सीट जमीयत उलमा इस्लाम के किसी वर्कर के पास आ जाए और हम उसके लिए अवाम में जा रहे हैं, अवाम में मेहनत करेंगे, अवाम से वोट मांगेंगे। बाकी इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, क्या फैसले कर रही है, कम से कम मेरे नोटिस में नहीं। जनवरी में इलेक्शन कराने छा इहो इलेक्शन थींदो जनवरी में मूंखे थींदे नज़र नथो अचे, लेकिन मुतालबो इहो ज़रूर आहे त इलेक्शन कानूनी घुर्जूं पूरियूं करे सेंसस जे मसइले खां पोइ नई हल्का बंदियूं जंहिंजी लिस्ट जारी कई वई आहे फौरी तौर ते उनखे उकलाए करे मुल्क जे अंदर साफ़ ऐं शफ़ाफ़ इंतखाबात कराए वञनि। वो अगर PTI से मिल जाती है तो आप क्या समझते हैं? तो इसका जवाब फिर जनाब बिलावल साहब देंगे कि उनके वालिद ने इमरान खान के इक़्तिदार को उखाड़ने के लिए क्यों अदम एतमाद की तहरीक पर मजबूर किया। उस वक्त तो हम कह रहे थे कि नए इंतखाबात कराए जाएं। जमीयत उलमा इस्लाम का इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने से पहले भी मुतालबा था, ख़त्म होने के बाद भी मुतालबा था। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म का हलफ लेने के बाद मौलाना फजल रहमान साहब का पहला बयान आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि मुल्क के अंदर फौरी इंतखाबात होने चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी PTI की तरफ हाथ बढ़ाती है तो उसका फैसला फिर अवाम ने करना है और PTI मुखालिफ जमातों ने करना है कि वो किस तनाजुर में इस मसले को देखेंगे। मटियारी ज़िले जी ख़ुसूसन ॻाल्हि कयूं जिते मंशियात जो तमामु घणो आज़ार आहे। सकरण में हाणे ताज़ो जेको वाक़ियो थियो आहे उन में तव्हांजी जमायत बि उते पहुती हुई, त इन सॼे सिलसिले में अवां जा एतिरे मुज़ाहिरे रैलियूं ॻोल्हण पियूं, त कीअं था ॾिसो इन सिलसिले खे? बदअमनी की बात कॾहिं ख़त्म थी? सिंध की बदअमनी, सिंध में कत्लो गारतगरी, सिंध में डाकू राज, सिंध में स्ट्रीट क्राइम, सिंध के अंदर मासूम बच्चियों का कत्लेआम, सिंध के वसाइल, जज़ायर, मादनियात पर कब्जे के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम ने भरपूर आवाज़ बुलंद की है। जमीयत उलमा इस्लाम से मैं नहीं समझता कि तवाना आवाज़ सिंध के इश्यूज पर कोई जमात रही है। अब भी सिंध के मसाइल को लेकर 60 लाख बच्चों की तालीम से महरूमी को लेकर 2.5 खरब सेहत की बजट के बावजूद सिंध के अंदर सेहत के शोबे में गरीब आवाम को एक पौनिस्टान की गोली भी मुयस्सर नहीं को लेकर
اس وقت 58.5 ارب روپے کی بجٹ کے باوجود تعلیم کی تباہ حالی کو لے کر سندھ کے وسائل، جزائر، معدنیات، زمینوں کی بندربان اور غیر قانونی فروخت کو لے کر سندھ میں ڈاکو کلچر کے خلاف، سندھ میں اسٹریٹ کرائم کے خلاف، سندھ میں آٹے کی مد میں 77 ارب روپے کی کرپشن کے خلاف جمعیت علماء اسلام سندھ امن مارچ کرنے جا رہی ہے۔ 22 اکتوبر سے ہم اپنے امن مارچ کا آغاز خیرپور، سکھر، گھوٹکی سے کریں گے اور پھر سندھ کے تمام اضلاع سے ہوتا ہوا یہ امن مارچ انشاءاللہ 2 نومبر کو کراچی پہنچے گا، جہاں پر گرینڈ جلسہ ہوگا۔ میں آج مٹیاری کے میڈیا کے توسط سے سندھ میں رہنے والے تمام قوموں سے تعلق رکھنے والے، مذہبوں سے تعلق رکھنے والے، مسلکوں سے تعلق رکھنے والے، تمام مذہبی، سیاسی، قوم پرست جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں سندھ کے ان تمام ایشوز پر جمعیت علماء اسلام کے اس تحریک میں شامل ہو جائیں، تاکہ ہم مل کر سندھ کے ان بنیادی مسائل پر آواز بھی اٹھا سکیں اور سندھ کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے مشترکہ لاہ عمل اور جدوجہد بھی بنا سکیں۔ بھی آپ رہے، 2 صوبوں میں آپ نے حکومت بھی کی، تو بجائے مذہبی جماعتوں کے اتحاد جو آپ کا فروٹفل بھی رہا ہے، مفید بھی رہا ہے، اس کو مؤثر کرنے کے بجائے آپ ان پارٹیوں کے پیچھے چلے ہیں جن کا کوئی ووٹ بینک بھی نہیں ہے، کوئی ایک نشست بھی نہیں اٹھاتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجلس عمل کا پلیٹ فارم مفید ہے یا یہ جو آپ تجربہ کر رہے ہیں یہ مفید ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجلس عمل کا اتحاد ملکی لیول پہ تھا، اب جس اتحاد کی میں کوشش کر رہا ہوں وہ صوبائی لیول پر ہے۔ اور کس مینڈیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ مینڈیٹ نہیں ہے؟ ابھی جو اسمبلی ختم ہوئی، لیڈر آف دا اپوزیشن ایم کیو ایم پاکستان کا تھا، کیسے مینڈیٹ نہیں؟ مرکز میں ایم کیو ایم کے اسمبلی ممبر تھے، کیسے مینڈیٹ نہیں؟ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے کتنے ممبران سندھ اسمبلی میں موجود تھے، کیسے مینڈیٹ نہیں؟ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے جی ڈی اے کے قومی اسمبلی میں ممبران موجود تھے، کیسے مینڈیٹ نہیں؟ مینڈیٹ جن جماعتوں کو حاصل ہے ان کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں، مذہبی جماعتوں کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں، قوم پرست جماعتوں کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں۔ میں سندھ میں جس اتحاد کا خواہاں ہوں اور جس اتحاد کے لیے کوشش کر رہا ہوں وہ صرف مذہبی نہیں، مذہبی، سیاسی، قوم پرست جماعتوں کے اشتراک کے ساتھ ایک ایسا مضبوط اتحاد بنانا چاہتا ہوں جو سندھ کے لیے متبادل قوت اور قیادت کے طور پر سامنے آ سکے۔ سنان قریشی صاحب ہیں، حیاض لطیف پلیجو صاحب ہیں، ایک طرف ایم کیو میں تو 20-25 ایم این اے بھی آ جاتے ہیں، آپ سب مل کر پورے صوبے سے ایک بھی ایم پی اے کی نشست نہیں اٹھا سکتے، آپ کے بیانے میں کوئی فرق ہے، عوام آپ کے پیچھے نہیں لگتا، کیا وجوہات کیا ہے کہ 5 سال آپ مسلسل جدوجہد کرتے ہیں، قادر منگسی صاحب کرتے ہیں، حیاض لطیف کرتے ہیں، سنان کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، لوگ آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ جہاں تک میرے قوم پرست لیڈرشپ کی آپ نے بات کی ہے تو میرے ان بھائیوں سے اس کا جواب پوچھیں، وہ اس پر آپ کو بہتر انداز میں جواب دے سکیں گے۔ جمعیت علماء اسلام کو ہمیشہ ہروایا گیا ہے، جمعیت علماء اسلام ہارتی نہیں ہے۔ لاڑکانہ کے اندر 2 دن تک میرے نتائج روکے گئے، آپ کی میڈیا تھی، آپ کے ٹی وی چینلز پہ بریکنگ نیوز چلی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب گڑی خدا بخش سے الیکشن ہار چکے ہیں۔ جب گڑی خدا بخش بھٹو کا یہ حال تھا، آج بھی ان دھاندلی زدہ نتائج کے مطابق اپوزیشن کا ووٹ لاڑکانہ میں بلاول صاحب پر بھاری ہے، لیاری کراچی میں 38,000 ووٹ جمعیت علماء لیتی ہے، کمبر شہداد کوٹ میں 38,000 ووٹ کتاب کا نشان لیتا ہے، کندکوٹ کشمور میں 60,000 ووٹ کتاب کے نشان پہ لیا جاتا ہے، 40 اور 50,000 شکارپور اور گھوٹکی میں جمعیت علماء اسلام قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو نشستوں پر ووٹ لیتی ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا جاتا ہے، اگر ہمارا مینڈیٹ نہ چرایا جائے تو جمعیت علماء بڑی جماعت بھر کر سندھ میں ابھرے گی۔ یہ عجیب مثال ہے کہ ہر جلسے میں لاکھوں لوگ، ہر مظاہرے اور دھرنے میں لاکھوں لوگ، اسٹریٹ پاور جمعیت علماء سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں،
اور الیکشن کے اندر اس کو مینڈیٹ نہیں، اور جن کے پاس 2 لوگ کھڑے کرنے کا اسٹریٹ پاور نہیں ہے ان کی اسمبلی میں 8 سیٹیں آ جاتی ہیں، تو جمعیت علماء اسلام کے مینڈیٹ کو چوری کیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سندھ میں اگر ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا تو اسی طرح روڈ پر تحریک چلائیں گے جس طرح عمران احمد خان نیازی کو چوری جو مینڈیٹ دیا گیا، جس طرح ہم میدان میں اچھا نکلے راشد تھے۔ صاحب آپ حال کے لیے جا رہے ہیں؟ اس کا فیصلہ تو میری جماعت نے کرنا ہے کہ جمعیت علماء اسلام ان کے استقبال کے لیے جائے گی یا نہیں جائے گی، لیکن ہر سیاسی ورکر کو واپس اپنے ملک میں آنا چاہیے، اور نواز شریف صاحب کے ملک کے لیے خدمات ہیں اور ان کی ملک کے لیے بہت طویل جدوجہد ہے، یقیناً وہ واپس آ رہے ہیں تو ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ بشیر میمن صاحب دیکھ رہے ہیں آپ کو، آپ کی خواہش نہیں ہے کہ وہ آپ کی جماعت میں؟ بشیر میمن صاحب کو میں سندھ میں سیاست میں آمد پہ تو خوش آمدید کہتا ہوں، لیکن اگر وہ جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ بہرحال ان کے سیاست میں آنے پر میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ کہ ان کے ساتھ مل کر آپ الیکشن لڑیں گے تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس بار آپ کو کامیابی ہوگی کیا، یا آپ کے نتیجے روکے جائیں گے؟ دیکھیں، ابھی تو ایک گرینڈ الائنس بنانے کے لیے ابتدائی طور پر مذاکرات کا عمل جاری ہے۔ ایک میٹنگ ہماری مسلم لیگ فنکشنل سے یا آپ جی ڈی اے سے کہیں ان سے ہوئی ہے، ایک میٹنگ ہماری متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے باضابطہ طور پر ہوئی ہے۔ آج میری ڈاکٹر قادر مکسی صاحب سے ایک تفصیلی نشست حیدرآباد میں ان کی رہائش گاہ پر ہوئی ہے۔ کل ایک مرتبہ پھر جمعیت علماء اسلام، جی ڈی اے اور ایم کیو ایم دوبارہ بیٹھنے جا رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ میرا خیال یہ ہے کہ ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور جے یو آئی کی مشترکہ بیٹھک ہوگی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم سب کو اس حوالے سے ایک بیانیہ اپنانا ہوگا، اور ہم اپنا رہے ہیں کہ سندھ کے مسائل پر مشترکہ جدوجہد کی جانی چاہیے۔ کراچی سے کشمور تک جب مسائل ایک ہیں، کراچی سے کشمور تک ظلم کی داستانیں ایک ہیں، کراچی سے کشمور تک 15 سالہ بدترین حکمرانی اور اس کے نتیجے میں کرپشن کی داستانیں ایک ہیں، تو پھر کیوں معصوم لوگوں کو ہم سندھی مہاجر کارڈ پر آگے چلا رہے ہیں؟ پورے سندھ کی بات ہونی چاہیے، پورے سندھ کے عوام کی بات ہونی چاہیے، پورے سندھ کے مسائل کی بات ہونی چاہیے۔ اس سلسلے پر تو ہم سب نے اتفاق کیا ہے، لیکن اس پر بھی جمعیت علماء اسلام پہلے دن سے کوشش کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گرینڈ ایک بیٹھک جمعیت علماء اسلام کی میزبانی میں کراچی میں ہوئی تھی، جس میں پیپلز پارٹی مخالف تمام قوتوں کو اکٹھا کیا گیا تھا کہ سندھ کے اندر ایک گرینڈ الائنس بننا چاہیے، اور جہاں جس جماعت کا مینڈیٹ ہو وہاں اس جماعت کو باقی جماعتیں سپورٹ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ابتدائی طور پر سب سنجیدہ ہیں کہ گرینڈ الائنس اپوزیشن کا بننا چاہیے۔ اس پر بھی سب سنجیدہ ہیں کہ جہاں جس کا پلڑا بھاری ہے باقی جماعتیں اپنی قوت بھی اس پلڑے میں رکھیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے سندھ کے اندر آپ کو ایک بڑا گرینڈ الائنس سندھ حکومت کے خلاف میدان عمل میں